अस्सलाम वालेकुम ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਸੀ मैं वन ओमान रऊफ उम्मीद करना वालों सो ठीक ठाक हो सो ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਸੀ ਮੇਰੀ ਯੂਥ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਧਰ ਹਨ यार मैं भी नौजवान के निंगा हाँ यार क्यों निंगा नौजवान है कि मैंने कोई रंग मंग नहीं लगाए हो यार हाँ जी जी साड़ी यूथ नौजवान बड़ी बिखरी बिखरी बड़ी खफा देखना हो तो मनु कहते यार सर साढ़े उसे कुछ कम करो मेरे च टैलेंट है मैं करना चाहना हूँ मैं वो करना चाहना हूँ भाई रुको ज़रा सब्र करो थोड़ा टैलेंट दिखाने वसी आज मैंने पूरा प्रोग्राम अपने यूथ वैसे किया कोई भी कौम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती कि जब तक उस कौम की यूथ कामयाब ना हो जब तक उस कौम की सोच कामयाब ना हो तो साड़ी यूथ बड़ी एनर्जी है बड़ा मज़ा है तो इस यूथ की जी एनर्जी उन्होंने सही जगह पर यूटिलाइज करना चाहिए यूथ वैसे कौन कौन कम करता पे किहड़े इदारे वन जी यूथ वैसे सोचते पे खाली ये तो नहीं है कि खाली हवाई गल्लां वन कि साड़ी यूथ इंज है साड़ी यूथ इंज है ना भाई ना मैंने सोचा कि दिल पिशोरी का प्लेटफॉर्म मशरक टेलीविजन का प्लेटफॉर्म अपने नौजवानों वास्ते स्पेशली पिशोर के नौजवानों वास्ते खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों वास्ते कि साढ़े खैबर पख्तूनख्वा के जड़े भी नौजवान उन्होंने कोई भी टैलेंट है ना तो असी प्लेटफॉर्म देने सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म थोड़ा मशरक टीवी इतने आओ अपनी CV ड्रॉप करो अपना टैलेंट बताओ अपनी क्लिप सानू भिजाओ साडा WhatsApp नंबर आंदा इस ते कि यार साढ़े को टैलेंट असी एक कुछ कर सकने तो इतने मैं अज एक जी सरप्राइजिंग जगह पर आया होया वहाँ डायरैक्टर ऑफ यूथ एंड अफेयर डिपार्टमेंट जो खैबर पख्तूनख्वा के विचकार नौजवानों वास्ते मुख्तलिफ शोबियां के विचकार इंटरप्रेन्योरशिप के विचकार कम करते पे इसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट थिएटर के विचकार कम करते पे इन्वायरमेंटल के विचकार कम करते पे नंबर ऑफ थिंग्स आप जिहड़े जिहड़ी जगह का नाम ले लो उन्होंने हर डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ करते पे तो खाली जिले हर जिले के विचकार यूथ कौंसल हैं हर अपने बंदियां नूं जाके रिप्रजेंट करते हैं अपने नौजवानों नूं टैलेंट जगह जगह ढूंढते हैं तो ये बड़ा बेहतरीन काम है इस वास्ते बेहतरीन काम है कि उन्होंने पॉलिश भी किया जाता है वत और टैलेंट पूरी दुनिया को दिखाया भी जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट गल है कि तुहानू तुसी उसनू एज अ करियर तुहाडा जिहड़ा पैशन है तुहाडा करियर बन सकता है तुहानू इस इनकम जनरेट कर सकते हो अजकल AI का दौर है अजकल देखो 2026 के विचकार असीं बैठ गए लेकिन असी लोग हुण भी पुराने तरीक़े नाल जिंदगी गुजारने पे इस तरह नहीं हो सकता सानू आपनू अपडेट करना पैसी आपनू डिजिटल करना पैसी देखना पैसी कि दुनिया किधर से किधर पहुँच गई है तो असी क्यों इतने असी पुराने काम करने पे क्यों आखिरकार क्या ज़रूरत है यार कि असी लोग अज के ज़माने के विचकार भी 1980 वाली अप्रोच लैके जाइए ना हुण साने आपनू चेंज करना अपने टैलेंट नू अपना पैशन बनाना तो पूरी दुनिया नू बताना है कि पिशोर का नौजवान किसी से घट नहीं गा असी जो इरादा कर लईए कि साने करना है साने थामना है तो तुहानू कॉन्फिडेंस तुहाडे विचकार होना चाहिए तुहाडे विचकार एबिलिटी होनी चाहिए टैलेंट होना चाहिए हिम्मत होनी चाहिए थकना नहीं रुकना नहीं अगे वधदे रहना तो तुहानू पूरी चाहे तुहानू शॉर्ट फिल्म बनाने का क्रेज़ है एज ए एंकर बनने का क्रेज़ है चाहे तुसी कुकिंग मास्टर बनना चाहते हो कोई बिजनेस का आइडिया तुहाडे कोल कोई कैफे ओपन करना चाहते हो या वत कोई इन्वायरमेंट कोई चेंज लेना चाहते कोई क्रिएटिव आइडिया वे तुहाडे कोल लेकिन तुहाडे कोल पैसा नहीं गा कुछ नहीं गा इत्थे आओ ये इदारा वे जो तुहानू सपोर्ट कर सी तुहाडा आइडिया अगे लैके आसी तुहानू पॉलिश कर सी अगर तुहाडा आइडिया थोड़ा जिहा भी दम खम है तो इन्हां दी पॉलिसीज़ दे नाल मिलदा है उस आइडिया नू पॉलिश कीता जसी तुहानू सिखाया जसी बखताया जसी बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि तुहाडे अंदर सीखने का जज्बा होवे तुहानू अंदर सीख अग होवे मैंने कुछ करना है एक हंगर होवे एक तुहाने अगे वधना है अगर वधना चाहते हो कुछ करना चाहते हो जिंदगी के विचकार हाथ हाथ रख के ना बैठो अगे आओ अपने आप नू मनवाओ पूरी दुनिया नू बताओ कि आखिरकार साढ़े भी टैलेंट की कोई कमी नहीं तो अज मैं तुहानू बताना अज का प्रोग्राम अगर तुहाने देख लिता तो तुहाडी जिंदगियां बदल जासन अज का प्रोग्राम तुहाने पूरा देख लिता तो यकीन मानो तुसी अपने करियर चेंज कर सो अपना निंगा तो अपने दोस्त अपने पिरा कोई एजा टैलेंट जो तुहाडे जहन विच होवे उन्होंने अगे लैके आओ तो देखो किस तरीके नाल तुसी एक नंबर ऑफ चेंज लैके आंदे हो इस पूरी जिंदगी के विचकार अपने घरां दे विचकार गरीबी से निकल के अमीरी की तरफ तुसी लोग वधो लेकिन उस वास्ते अपने आप ते कम करना पैसी अपने दिमाग ते कम करना पैसी नैगेटिविटी नू हटाना पैसी पॉजिटिव सोच रखनी पैसी तो अज का प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम है तुहानू बहुत कुछ सीखने को मिल सी तुहानू आखिरकार पता लग सी कि आखिरकार किस तरीके नाल मैं अपना टैलेंट पूरी दुनिया के अगे शो कर सकना वा मेरे नाल रहना किथे ना जाना अज का प्रोग्राम है बहुत ख़ास जी नाज़रीन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज मैं यूथ के हवाले से बात करेंगे और यूथ फिर हो और वो फिर KP की यूथ और KPK में यूथ के लिए वैसे भी मौके बहुत कम मिलते हैं और ऐसे मौक़ों को ज़्यादा बनाने के लिए क्योंकि जब आपका टैलेंट विदाउट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मेरे हिसाब से ज़ाया हो जाता है और मैंने कुछ अरसे में देखा है कि यहाँ पर डायरेक्टर मेरे पास बैठे हुए हैं और उनके तारुफ से पहले मैं बताऊँ कि यहाँ पर यूथ एंड अफेयर्स डायरेक्टर हैं मेरे पास यूथ एंड अफेयर्स में कितना काम हो रहा है यूथ के लिए डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं सब चीज़ें बन जाती हैं पॉलिसीज़ बन जाती हैं लेकिन इन द एंड जब हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं वो काम देखते हैं तो वो खाली पेपर की हद तक होता है लेकिन यहाँ पे कुछ अरसे
سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا زیادہ یوز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہر بندہ آج کل سوشل میڈیا دیکھتا ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں بار بار اسکرول کر رہا ہوں، ریل آ رہی ہیں کہ یار یوتھ اینڈ افیئر ڈپارٹمنٹ یہ کام وہ کام، یہ میں نے کیا یار اتنے اچھے ایونٹس ہو رہے ہیں اور یہ ایونٹ کروا کون رہا ہے؟ تو یہ چیز کے پیچھے جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، ان کے پیچھے جو پوری ٹیم کام کرتی ہے اور کس طریقے سے یہ کام ہوتا ہے، آج میں نے کہا یار کیوں نہ ان کو ہم لوگ ہائی لائٹ کریں، ان سے ٹائم لیں، اور میں بڑا مشکور ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ ڈائریکٹر آف یوتھ اینڈ افیئر جناب میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت مسٹر عباس خان افریدی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی۔ تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری آڈینس مشرق ٹیلی ویژن اور دل پشوری کی جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے آپ نے آج ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اپنے اتنے مصروف ٹائم میں ہمارے پاس آ پائے۔ سر ہمارا تو کام ہے کہ ہم عوام کی بات کرتے ہیں اور عوام کے لیے سوچتے ہیں کہ آخرکار پشاور کے عوام کے لیے، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی اپرچونیٹیز ہوتی نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یوتھ اینڈ افیئرس کے جتنے بھی یہ کام ہو رہے ہیں تو ہر ایک اس میں مجھے پیج میں نظر آتا ہے یوتھ اینڈ افیئر۔ یوتھ تو ایک تو یہ بہت زبردست بات ہے کہ جو اچھے کام ہوتے ہیں آپ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے لیے آپ کی پلاننگ کیسے ہوتی ہے کہ آپ کوئی پروپوزل دیتے ہیں؟ اتنا کام جو تیزی سے ان 3-4 سالوں میں نے دیکھا ہے، پچھلے کئی سالوں سے میں نے نہیں دیکھا یہاں پر۔ دیکھیں یہ تو پرائیورٹی کی بات ہوتی ہے، اور پرائیورٹی کی جب بات ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب گورنمنٹ نے ہمیں فنڈ دیا ہے تو فنڈ یوتھ پہ ہی لگنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کو پروجیکٹ بھی کرنا چاہیے۔ ہماری یوتھ پالیسی پہلے 2016 کی تھی، ابھی 2026 کی نئی یوتھ پالیسی جو ہے وہ بھی کیبنٹ کے پاس جائے گی، وہاں سے اپروو ہو جائے گی۔ تو اس سے پہلے جو 2016 کی پالیسی تھی تو اسی لائٹ میں ہم کام کر رہے ہیں۔ اویلیبلٹی آف فنڈس کا تھوڑا بہت ایشو ہوتا ہے، لیکن جو اویلیبل فنڈ ہیں تو اس کو ہم یوتھ کی ڈیولپمنٹ پہ لگا رہے ہیں، جس میں ہمارے کمپوننٹ آتے ہیں، انٹرپرینورشپ آتا ہے، انٹرٹینمنٹ آتا ہے، ایجوکیشن آتا ہے، اور ابھی نئی پالیسی میں انوائرمنٹ بھی ایڈ ہو گیا ہے۔ کیا بات ہے، زبردست۔ اگر ان تمام چیزوں کو میں دیکھوں تو یہ وہ سٹینڈرڈز ہیں جس پر خالی باتیں ہوتی تھیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ کے پی میں اس قدر ایک سوچ آئی ہے، ایک ایسی چیز آئی ہے کہ ہر لیول پہ اور ہر ڈپارٹمنٹ پہ اس طرح سوچا جائے۔ آپ نے بات کی انٹرپرینورشپ پر، آپ نے بات کی انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے۔ اچھا یہ بتائیں سر کہ یوتھ کے پی کے کی یوتھ کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنا ٹیلنٹ ہے؟ آپ کے نظریے میں کے پی کے کی یوتھ ہے اس لیول پر کہ اگر اس کو کمپلیٹ کیا جائے، اس کو پالش کیا جائے، اس کو ایک ایسی ٹریننگ دی جائے کہ اگر ہم اس پہ کام کریں تو یہ فیوچر میں جا کے بہت ہی کرامت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کے کویشچن کا میں ایک ہی آنسر دوں گا۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ پٹھان دیکھ لیں، تب دے آر بیسکلی فرام کے پی۔ ہمارے کے پی میں، خیبر پختونخوا میں ٹیلنٹ کی کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ آرٹس دیکھتے ہیں، فائن آرٹس دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں، کلچر دیکھتے ہیں، سانگ سنگنگ دیکھتے ہیں، سپورٹس دیکھتے ہیں، سو ان سب میں ہمیں ایمنس پوٹینشیل ہے۔ صرف اس کو ایک طرز پہ ٹیپ کرنا، اس کو اس سمت میں لگانا، یہی ہمارے آفس کا کام ہے، یہی ٹورزم اتھارٹی کا کام ہے، یہی کلچرل اتھارٹی کا کام ہے، اور یہی سپورٹس کا کام ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ اتنی وائبرنٹ یوتھ ہے ہماری، ٹک ٹاک پر آ رہی ہے، انسٹاگرام پہ آ رہی ہے، فلم میکنگ میں آ رہی ہے، سانگز میں آ رہی ہے، شارٹ فلمز میں آ رہی ہے۔ ان کو صرف ٹیپ کرنا ہے اور ایک ڈائریکشن میں لگانا ہے۔ سو میری کیپیسٹی بینگ اے ڈائریکٹر یوتھ افیئرز، میں تو فلی ان کو سپورٹ بھی کرتا ہوں، فلی ان کو انڈورس کرتا ہوں کہ ان کی ایفرٹس کو ہم ایک ایسے لیول پہ پروجیکٹ کریں گے کہ خیبر پختونخوا بھی دیکھے گا، پاکستان بھی دیکھے گا۔ یہ آپ کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ ناظرین جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ جو یہاں کا ٹیلنٹ ہے وہ خالی اس حد تک نہیں ہوگا کہ وہ پھر صرف کے پی کے کی سوچ ہوگی، وہ سوچ ہم نے بڑھانی ہے، وہ سوچ ان کی اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ کل کو ہم اگر کراچی، لاہور، وہاں پر بھی اگر ان کا کوئی بھی ٹیلنٹ، کوئی بھی ان کی اگر کمرشل ہے، ٹی وی جیسے انہوں نے کہا شارٹ فلم ہو سکتی ہے، تھیٹر ہو سکتا ہے، کوئی انٹرپرینورشپ کے کمپٹیشنز ہو سکتے ہیں، اچھا آئیڈیا ڈیولپمنٹ پہ کام ہو سکتا ہے کہ اس کو پھر آپ فنڈ دے سکتے ہیں۔ دیر آر نمبر آف تھنگس، بڑے بڑے برانڈز ہیں جو اس کو اسپانسر کر سکتے ہیں آپ کے آئیڈیاز کو۔ تو اس قدر ہم نے کام کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی یوتھ کا مائنڈ سیٹ اوپن کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا آپ کے لیے سر، کہ جیسے ہمیں بھی پتہ ہے کہ میں کافی یوتھ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہوں، اچھا جو کریم یوتھ ہے وہ تو کہتا ہے یار مجھے یہاں پہ کیا مل رہا ہے، مجھے اپنے ٹیلنٹ کے حساب سے اتنی ریٹرن نہیں آ رہا جتنا مجھے چاہیے، وہ باہر بھاگنے کی کرتا ہے۔ تو کیوں ہمارے یوتھ کو یہاں پہ اپنا فیوچر نظر نہیں آتا؟ کچھ حد تک دیکھا جائے تو ہماری یوتھ کہیں نہ کہیں مایوسی کا بھی شکار ہے۔
دیکھیے مایوسی کا جو شکار ہیں وہ 100 میں سے 20% ہوں گے. 80% یوتھ آپ کے صوبے میں یا خیبر پختونخوا میں بھی ہے, اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں مگن ہے, اپنی سپورٹ سرگرمیوں میں مگن ہے. تو ان کو صرف ایک سمت میں لے کے جانا ہے, ان کو پروجیکٹ کرنا ہے, ان کے کوالٹیز کو ہم نے ابھارنا بھی ہے, نکھارنا بھی ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو ہائی لائٹ بھی کرنا ہے, اس کو پروجیکٹ بھی کرنا ہے. تو میرا یہی ایک ویژن ہے اور یہی میری ایک سوچ ہے اور سمجھ بھی ہے کہ پوٹینشیل اور اس میں ٹیلنٹ ہمارے صوبے میں کمی بالکل نہیں ہے. اور جو یوتھ ہے جو مایوس ہے, تو وہ مایوس بندہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر جگہ مایوس ہوتا ہے, اب ہر جگہ جا کر وہ نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے. وہ نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے. لیکن اس کو بھی آپ دیکھیں کہ اسی صوبے سے سمر خان نکلی ہے, اسی عمر گل نکلا ہے, اسی صوبے سے یونس خان نکلا ہے, یاسر حمید نکلا ہے, وجاہت اللہ واسطی نکلا ہے, ارشد خان نکلا ہے, فضل اکبر نکلا ہے, اینڈ یو نیم اٹ, کتنا ٹیلنٹ نکلا ہے اور پاکستان کو ورلڈ پہ ریپرزینٹ کیا ہے. پھر ایک ینگ ایمرجنگ ٹیلنٹ ابھی تھی, وہ مجھے ابھی آج کل نظر نہیں آ رہی, نورینہ شمس نام تھا, پھر ماریا تورپکے ہے, یہ سب اسی صوبے سے نکلے ہیں. اور ابھی آپ اپنی سنگنگ میں دیکھیں, یہ جیم بوائز جو ہیں یہ کتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اس سے پہلے تھوڑے سینئر تھے سرمد غفور اور ساجد غفور, وہ کتنا اچھا پرفارم کر چکے ہیں. مطلب ایسا کام جو آپ کی, مجھے یہ بات اچھی لگ رہی ہے یار, وہ کام جو ہم بھی کسی کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, فرینڈز اینڈ فیملی, اور وہ کام جو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یار یہ اب ماڈرن دنیا کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ اب ہم 2026 میں بات کر رہے ہیں 1980 کے میوزک کی, ہم لوگ بات کرتے ہیں, یعنی چیزوں کو اپڈیٹڈ کرنا چاہیے, اپ گریڈ کرنا چاہیے. ابھی آپ کو اگر یاد ہے ایک بہت زبردست, وہ بیسیکلی ٹیچر ہوا کرتے تھے آئی ایم سائنسز میں, لیکن وہ کارٹونسٹ بھی ہیں, وہ ڈرامہ بھی لکھتے ہیں, وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی کرتے ہیں. اگر آپ نے نام سنا ہو فصیح زکا کا, تو آپ فصیح زکا کے کیلیبر کو دیکھیں, ان کے ٹیلنٹ کو دیکھیں, اور ان کا ویژن دیکھیں, ان کی لکھائی دیکھیں, تو یہ اسی صوبے سے یہ لوگ نکلے ہیں. بالکل, ہمارے بہت بڑے آرٹسٹ کوی خان صاحب یہاں سے ہیں, ان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اس طرح یو نیم اٹ, تو ہمارے ہر صوبے میں, ہر ضلع میں کہتا ہوں کہ ٹیلنٹ کی کوئی قدر نہیں ہے, مطلب کمی نہیں ہے, سوری. اور اگر قدر کی بات کریں تو کچھ لوگ پھر مایوس ہو کے سر وہ نکل جاتے ہیں صوبے کو چھوڑ کر, کیونکہ یہاں پہ ان کو اتنی اپرچونیٹیز نہیں ملتی جو وہ سوچتے ہیں, اور پھر ان کو جانا پڑتا ہے دوسرے صوبوں میں. تو ایسا ٹیلنٹ کو جو ہمیں یہ ہڈن ڈائمنڈس میں ان کو کہتا ہوں کہ ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, تلاش کرنی پڑتی ہے. کچھ ایسا پروگرام آپ کے مائنڈ میں ہو, کچھ ایسی سیٹنگ ہو کہ ہم ویکلی بنیادوں پہ کچھ ایسا ٹیلنٹ تلاش کریں, یا ایسا ہم اناؤنس کریں کہ یار اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ٹیلنٹ ہو, 2 منٹ کی ویڈیو بنا کے آپ کو بھیجے, تو ہم اس ٹیلنٹ کے لیے, کچھ یونیک ٹیلنٹ ہو کسی کے پاس, تو ہم اس کو آگے اس کو پلیٹ فارم دیں گے, آگے اس کے لیے ہم کچھ کریں گے. تو اس طرح کا کوئی پروگرام آپ کے مائنڈ میں؟ یہ تو ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس میں ٹیلنٹ ہنٹ پراپر پروگرام ہے, اور اس میں کافی ٹیلنٹ ہنٹ ہم نے کیا بھی ہے. اور آپ نے احساس نوجوان پروگرام دیکھا ہے جو ہم نے لون لوگوں کے دیے ہیں, اس سے وہ آج کل سکسیزفل انٹرپرینورز بنے ہیں. ابھی یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ اس کا امپیکٹ, ایک پروجیکٹ کا امپیکٹ 10 سال بعد آپ کو نظر آتا ہے اگر اس میں کچھ کام ہوا ہو. بڑا خوبصورت بات آپ نے کی, جیسا احساس پروگرام میں دیر آر نمبر آف پیپل جن کو چاہیے کہ یار, آپ کہتے ہیں نا, وہ انگلش کی بڑی اچھی کہاوت بھی ہے کہ اگر کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو اس کو مچھلی مت دو کھانے کے لیے, بلکہ اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتا دو. تو آپ اس کے تھرو, مطلب یہ پراپر, اگر جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں, جو ہمارے نوجوان جو مایوس ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, وہ ہو جاتے ہیں, ان کو چاہیے سب سے پہلے تو یہ ڈائریکٹر آف یوتھ اینڈ افیئرس کے پیج لائک کریں, سوشل میڈیا پہ جہاں پر بھی ہے, کیونکہ آپ کو اپڈیٹ ہی جب نہیں ملے گی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, یا انہیں چیز تک یہ ریل جائے گی کہ جہاں جو لوگ ان چیز سے منسلک ہیں, تو تب کام نہیں ہوگا. جب تک ماسز کو ہم ٹارگیٹ نہیں کریں گے سر, ان کا مائنڈ سیٹ ہم چینج نہیں کریں گے. اور ایجوکیٹ کرنا کس حد تک ضروری ہے, اور ایجوکیشن بھی وہ والی سر, وہ رٹا کاپی والی نہیں. ہم نے اپنے لوگوں کا مائنڈ سیٹ میں بار بار کہتا ہوں کہ چینج کرنا چاہیے. ایجوکیشن کی کتنی ضرورت ہے سر یوتھ میں؟ دیکھیں, ایجوکیشن تو پرائمری فاؤنڈیشن ہے. اگر آپ کے پاس اسکل ہے اور ساتھ میں ایجوکیشن ہے, تو آپ اپنے اسکل کو 4 چاند لگا سکتے ہیں. ابھی تو دیکھیں ٹیکنالوجی کا دور ہے, اے آئی کا دور ہے. اگر آپ آتے ہیں ٹک ٹاک پر, اور ٹک ٹاک میں آپ ایڈیٹنگ کرتے ہیں, بات کا طریقہ کرتے ہیں, جو ویڈیو آپ بنا رہے ہیں اس میں پکسل کتنا ہے, کتنی روشنی ہے, کتنا کم کرنا ہے, کیا کیپشن دینا ہے, یہ تو
یہ تو بیسیکلی بہت ضروری چیز ہے ایجوکیشن, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور چیز بھی ہے کہ ابھی خاطر, اگر آپ نے سنا ہو نام, خاطر افریدی شاعر تھے, پھر اوپر اس کا اگر امیر حمزہ شنواری کا نام سنا ہو, یہ ایجوکیٹڈ نہیں تھے لیکن ان میں بھی ٹیلنٹ تھا. ابھی ایجوکیشن ول ایڈ اسٹارس ٹو یور ٹیلنٹ, لیکن اف یو آر ناٹ ہیونگ ایجوکیشن اینڈ اسٹل اف یو آر ہیونگ ٹیلنٹ اینڈ اسکل, اور اس کو ڈائریکشن ایک ڈپارٹمنٹ دے دے, تو وہ بھی اسی ذہنت اور اسی لیول پہ پہنچ سکتا ہے جو ایک بندے کا اگر پراپر ٹریننگ دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان پہ پراپر ورک کیا جائے, تو آئی تھنک وہ بھی آپ کے لیے کچھ ایسا انوکھا کام کر سکتے ہیں کہ جس کو پوری دنیا, وہ نیچرل ٹیلنٹ اس کو کہیں گے ہم, اس کو باقاعدہ طور پر پالش کر سکتے ہیں, کہ ایسی پالیسیز بنا سکتے ہیں کہ یار کہ پشاور میں جو بار میں ایک چیز کہتا ہوں, ہمارے بڑے سینئر فنکار سب کچھ آرٹسٹ ہمارے ہو گئے, بار ایک بات کرتے ہیں سر یہاں پہ اکیڈمی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی اکیڈمی نہیں ہے. اور اگر ہم پی ٹی وی کی بات کریں جو ایک اکیڈمی تھی پرفارمنگ آرٹ کے حوالے سے, یوتھ کے حوالے سے, اگر کسی میں ٹیلنٹ ہو بندہ ادھر آ کے اپنے آپ کو پالش کرتا تھا, تو اب وہاں پر بھی وہ کام نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے تھا, یا پھر وہ لوگ چلے گئے یا وہ مائنڈ سیٹ چلا گیا کیا, یہ بھی پرابلم. اس میں میرے آئیڈیاز تھوڑے آپ سے ڈفرینٹ ہیں. بتائیں سر پلیز. نہ ابھی اکیڈمی کی ضرورت رہی, نہ پرفارمنگ آرٹس اکیڈمی کی ضرورت رہی. آپ ایک کیمرہ اچھا سا لیں, آپ ٹرائی پوڈ لیں, گھر میں آپ کی اکیڈمی بن گئی ہے, اسکل سیکھیں یوٹیوب سے, ایکسپوجر وزٹس کریں, اور جو چیز آپ نے کرنی ہے بنانی ہے بنائیں, ایڈٹ کریں اور ٹک ٹاک انسٹاگرام اور فیس بک پہ چڑھا دیں, تو آپ راتوں رات جو ہیں ایکٹر بھی بن جائیں گے, سنگر بھی بن جائیں گے. اور ادھر سے اچھا ابھی میں آپ کو بات بتاتا ہوں, وہ ایک لیڈی تھی, پارٹی ہو رہی ہے, ایک کلپ سے وہ ایکٹر بن گئی ہے, اور آج کل ٹی وی کے ڈراموں میں بھی آ رہی ہے, ہر جگہ آ رہی ہے. تو دیکھیں دس از ناؤ اے نیو ایرا, اور پرفارمنگ آرٹس ڈیجیٹل, جی تو ڈیجیٹل اکیڈمی ہونی مجھے اس میں وہ بات یاد آ گئی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو وائرل کرنا ہے نا, دیر آر ٹو تھنگس. آپ اچھی چیز سے بھی وائرل ہو سکتے ہیں, اور شارٹ کٹ یعنی وہ والا وائرل بھی ہو سکتے ہیں جس کو دیکھ کے بندے کے سر میں درد ہو. تو چاند فتح علی خان مجھے یاد آ رہا ہے اس میں کہ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو وائرل کرنے کے فیمس ہونا. اکیڈمی کی پوائنٹ آف ویو سے میرا یہ مقصد یہ تھا کہ جب ہم ایک چیز وہاں پہ باقاعدہ طور پہ, کیونکہ میں نے کراچی ناپا میں اور یہ لاہور میں جتنے بھی ہمارے آرٹ سے ریلیٹڈ انسٹیٹیوٹس ہیں, جب آپ 6 مہینے کا پروگرام, 2 سال کا پروگرام, جب آپ وہ ڈگری لے کے نکلتے ہیں اور اس طریقے سے وائرل ہونا, اور پھر آپ اس کو سمجھ کے کام کو, آپ کا کانٹینٹ کسی کے لیے کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے. آپ کا جب آپ اس لیول پہ آ کے کانٹینٹ بناتے ہو تو اس کا ایک آپ کا ویژن دنیا کو دیکھنے کا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. بالکل آپ یوٹیوب سے ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو پالش کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن جو آپ فیس ٹو فیس رہ کر سیکھ کر اس کے بعد آپ کے کام میں نکھار بھی پیدا ہوگا اور میچورٹی بھی بہت آئے گی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پر کے پی میں یوتھ کو میچورٹی اور میچور لوگوں کی ضرورت ہے, جو ان کو ایسی ڈائریکشن دے کہ بھائی آپ نے اپنی زندگیوں کے ساتھ, آپ کے ماں باپ نے آپ پہ اتنا پیسہ لگایا, سب کچھ کرنا ہے, آپ نے کنٹینٹ کریٹر سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں. یہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے. آپ کتنے دیر آر نمبر آف ادر پیجز کے آپ کو ضرورت نہیں ہے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو یوز یور اون وائس. آپ اس کے بغیر بھی آپ اے آئی کے ایسے ٹولز آ چکے ہیں جو فری ٹولز, دیر آر نمبر آف اے آئی ٹولز, آپ کی ویڈیو بھی بنائیں گے, آپ کی امیجز بھی بنائیں گے, آپ کی ٹولز بھی دیں گے. لیکن اس کے لیے بھی انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ڈیجیٹل ہونا پڑے گا بھائی. اپنے ہم چینج کو جلدی آپ کا مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا سر, یہ بڑا مسئلہ ہے نا. ہمیں کوئی چینج بتائے کہ یار آپ نے یہ چینج کرنا ہے اپنی لائف میں, تو ہمیں ایک روٹین پیٹرن ہمارے مائنڈ میں سیٹ ہوا ہے, پڑھ لکھ کے بھائی میرے بندے نے نوکری کرنی ہے, میرے لڑکے نے نوکری کرنی ہے. بھائی نوکری از ناٹ دا سلوشن. جیسے آپ نے کہا انٹرپرینیورشپ پہ ہم کیوں نہیں آ رہے, یہ مائنڈ سیٹ ہم نے اپنے یوتھ کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کا بھی کرنا چاہیے. یہ بالکل, ابھی تو چیزیں کافی چینج ہو گئی ہے. ہر کسی کو ابھی پتہ ہے کہ ڈیجیٹل ایرا ہے, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اتنی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ ابھی مائنڈ سیٹ نوکری کا بہت سے لوگوں کا چینج ہو چکا ہے. ناؤ دے وانٹ ٹو ڈو دیئر اون ورک, دے وانٹ ٹو فلرش ان دیئر اون اسپیسیفک فیلڈ, اینڈ اٹ از اے گڈ سائن. تو یوتھ افیئرز از آلویز دیئر ٹو اسسٹ پیپل, ٹو اسسٹ دا یوتھ آف کے پی, me in Khyber Pakhtunkhwa. Me and my team, we got a very vibrant team. Our operations assistant director, our media manager,
they are all very young, they are all very active, and they, witness جی so بس this platform is open for the youth of خیبر پختونخوا. اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر, انٹرٹینمنٹ پر, انوائرمنٹ پر ہم بالکل اوپن ہیں. They can come, they can approach us, they can sit with us, they can have dialogue with us. And we آئیڈیاز ایز ویل کہ آپ انوائرمنٹ کے اوپر کیا ایسا کام کر سکتے ہیں. میں نے باہر کے ملکوں میں دیکھا ہے بھائی, ایسی وینڈر مشینیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں کہ آپ اگر پلاسٹک کی بوتلیں جو ہوتی ہیں اس میں ڈالو تو آپ کو فری کوپنز ملتے ہیں. اس طرح کے وہ انوائرمنٹل کے لیے اچھا ہے نا. تو اس طریقے کے آئیڈیاز اگر ہم نئے نئے لے کر آئیں گے تو آپ ان کو سپورٹ کریں گے تو ہماری یوتھ کا بھی مائنڈ کھلے گا کہ بھائی کہ کچھ اچھی اسٹیپس کرنے کا آپ کو ریوارڈ بھی ملتا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ریکگنیشن ہونی چاہیے, ایوارڈز ہونے چاہیے, اور ہماری یوتھ کے لیے نئے نئے آئیڈیاز ڈیولپ کرنا چاہیے. اور ماشاءاللہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی ٹیم ینگ ہے, تو میں ان سے شکر کرتا ہوں کہ آپ ینگ ہیں. جب ڈائریکٹر ایک ینگ آئے گا تو وہ نیچے ینگ ٹیم لے گا نا. ہم نے نمبر آف انٹرویوز کیے ہوئے, تو وہاں پہ جب اس طرح کی سوچ ہوگی نا ناظرین, تو آپ یقین کریں گے کہ مجھے پرسنلی خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ یار KPK میں ہماری یوتھ کے لیے اب کچھ واقعی اچھا ہونا چاہیے اور ہوگا. کیونکہ جب ایسا مائنڈ سیٹ آئے گا کہ جو خود لیڈرشپ لے گا, ناٹ اے باسی, مطلب ایک ہوتا ہے نا باس کون ہوتا ہے جو اپنی عزت کرواتا ہے کہ میری عزت کرو میں باس ہوں, اور ایک ہوتا ہے لیڈر کہ جس کی عزت دل سے کی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہاں یار یہ میرا لیڈر ہے. تو ان میں تو یہ بات میں خود مانتا ہوں کیونکہ یہ اپنی چیئر پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے ابھی تک, اور یہ ان کا اپنا پرسنل کیا ریزن ہے یہ بھی میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر کہتے ہیں کہ نہیں میں ادھر بیٹھنا پسند نہیں, تو سر کیوں آپ اپنی چیئر پہ نہیں بیٹھتے؟ دیکھیں یہ تو اور کسی کی اپنی پریفرنس ہوتی ہے, اور جب آپ یوتھ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو چیئر پہ بیٹھ کے ان کو ایڈریس کرنا, اٹس مور لائک گیونگ دیم ڈائریکشنز. سو وی ایز اے ٹیم ورک, اینڈ وین یو آر ورکنگ ایز اے ٹیم تو آپ کو چاہیے کہ اپنے دفتر میں آئے ہوئے بندے کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر بیٹھیں تاکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ بات کر سکیں, وہ اپنے آپ کو آپ کی ایکول سمجھ سکے, کمفرٹیبل ہو سکے, اور اس سے ایک بہت فرینڈلی میسیج بھی جاتا ہے. اور باقی کمانڈ اللہ کی ہوگی, سورنٹی اللہ کی ہوگی. ہم آج ہیں کل نہیں ہیں, خاک میں واپس مٹی ہونا ہے ہم نے. تو ان چیزوں کی بھی ایک ریئلائزیشن ذہن میں ہونی چاہیے. تو اس سے زیادہ تانوں اور کیا مانگنا ہے. تو اگے لوگوں نے انہوں دے جڑے میڈیا پرسن انہوں دی جڑا آفس کے لوگ انہوں دا آفس کس طریقے نہ بلڈنگ, وہ سارا وزٹ تانوں کروانے, میرے نال رہنا, کتے بھی نہ جانا. جی ناظرین, جس طرح میں نے تانوں اج کیا ہے کہ میں تانوں لے کے جاساں یوتھ دے حوالے نال گل کر سی, یوتھ کے کر دی پئی تے آخرکار یوتھ دے مسئلے مسائل کے ون تے یوتھ ویسے کوئی کچھ کردا کیوں نہیں گا پیا. تے ہن میرے نال ہی جے بندے موجود ہیں, میں آپ اس جگہ تے آ گیا ہاں کہ جتھے میں تانوں بتاساں کہ یار اج میں جڑا تواڈے نال سرپرائز ہے کہ تسی کی دکھاسے منوں تے کہ یوتھ ویسے کون کچھ کردا پیا. تے میرے نال اس وقت موجود ہیں جی یوتھ اینڈ افیئرز خیبر پختونخوا تے انہاں دے نمائندے, انہاں نال دیکھو گل کرنی ہے. ظہیر بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام نعمان صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. ظہیر بھائی مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ یوتھ اینڈ افیئر یہ کیا ادارہ ہے, یہ کیا کام کر رہا ہے, اور یہ واقعی کچھ کر رہا ہے کہ نہیں؟ بالکل, آپ کا سوال یہ بڑا ایک پرٹیننٹ سوال ہے. یہ اکثر میں اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا. آفٹر دی 18th امینڈمنٹ یہ ہوا کہ جو کچھ پیروگریٹیوز تھے جو فیڈرل کے تھے وہ پروونشل کو سبجیکٹس جو ہے وہ ٹرانسفر بالکل کروا دیے گئے. تو یہ ایک بڑی اچھی انیشیٹو تھے, ٹھیک ہے. جو پاور سینٹرلائزیشن تھی اس کو کم کیا گیا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم لوگ یوتھ پالیسی ایکٹ بنواتے ہیں جو کہ 2016 میں ہم نے بنائی. اس میں پھر اس کے اینڈ مطلب اسی کے ان پیرالل آ کے ہم نے یہ یوتھ ڈپارٹمنٹ بنایا, جس میں ہم یوتھ پالیسی 2016 کے مطابق یہ تھا کہ یوتھ امپاورمنٹ پہ زیادہ ہمارا فوکس رہتا تھا.
अभी वो पॉलिसी इन रिवीजन भी है। अच्छा, यूथ डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर्स क्या करता है इस सवाल के जवाब में ये कि डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर्स एम्पावर करता है यूथ को, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करता है, एजुकेशन पे हम लोग काम करते हैं और इंगेजमेंट पे हम लोग काम करते हैं। ये हमारी मेजर की ये आपके मतलब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, मैं इसको कह दूंगा कि आपके ये प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर आप काम करें। तो आप मुझे बताएंगे जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, इन सब पे आप काम करते हैं, तो इसके काम करने से आपको रिजल्ट्स क्या मिले और स्पेशली KPK के जो आम पब्लिक है, आम यूथ है, वो आप तक रसाई कैसे ले सकती है? अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछे आपने। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमने एहसास नौजवान प्रोग्राम जो है एक बड़ा की इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ KP का, वो हमने इनिशिएट किया है। ऑलमोस्ट 3,000 मिलियन जो है हमने दिए हुए, ऑलमोस्ट 3 बिलियन हमने जो है एलोकेट किए हुए हैं। मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के थ्रू नौजवानों को हम लोग इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रहे हैं, जो कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के उसमें है, डोमेन में। और दूसरा ये कि एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग टाइम टू टाइम जो है हम लोग बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर, इस तरह के मुख्तलिफ वेंचर्स करवाते हैं, जिनमें लोगों को हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स देते हैं कि उनको किस तरह बिज़नेस डेवलप करें, किस तरह अपनी स्किल्स को प्रमोट करें, शुरू से एंड तक सिखाते हैं। बिल्कुल कंप्लीट। और उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को भी बुलाएं ताकि वो इसमें इन्वेस्ट करें। और देयर आर मेनी सच केसेस जो कि हमने हमारे सोशल मीडिया पे भी प्रोजेक्ट किए हुए, सक्सेस स्टोरीज़ जो कि इस तरह के इनिशिएटिव्स के थ्रू करते हैं। वो आए हैं, उन्होंने फिर उनको हमने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स दिए हैं, लोगों ने इन्वेस्ट किया है बेस्ट आइडिया में, और दे आर नाउ लीडिंग देयर ओन बिजनेसेस माशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ मुझे बताइएगा कि ये जितने प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हैं, कर रहे हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, और अगर एक बंदा आ जाता है आपके पास तो आप उसके मुताबिक उसका यानी चेक करते हैं कि इसको एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है, इसको टैलेंट की ज़रूरत है, या जो बंदा ख़ुद करना चाहे कि यार उसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं कि इसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट किस जगह पे, उधर आप जाके इसको फिट करते हैं? अच्छा, ये बेसिकली इस तरह होता है कि कोई भी अपना प्रपोज़ल लेके आता है हमारे पास, प्रपोज़ल लेकर आएगा, प्रपोज़ल लेके आएगा कि उसका आइडिया किस में है, वो अपना आइडिया पिच करेगा। फिर हमारी यहाँ पे कमेटी होती है, कमेटी बैठती है जिसमें मुख्तलिफ मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर साहब उसके प्रिजाइड करते हैं उस कमेटी को। तो उसमें इवेल्युएशन होती है बेसिकली कि एक जो आइडिया है इसमें कितना पोटेंशियल है, फिर उसके हिसाब से हम उसको स्पॉन्सर करते हैं, फिर वो एग्जीक्यूट करता है, जो रेलिवेंट प्रपोज़ल लाने वाला जो होता है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। फिर हम इंश्योर करते हैं उसमें चीज़ें कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अलाइंड है, ये क्या ये प्रॉपर हमारी जो स्पेशली जो यूथ पॉलिसी है KP की, जो अभी उसके अलाइनमेंट में आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा, यूथ के लिए जैसा आपने कहा कि पॉलिसीज़ के मुताबिक होनी चाहिए। हमारे यूथ में बेतहाशा टैलेंट है, आपको पता है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी जो यूथ है उसको तरीक़ाकार ही नहीं पता होता कि यार कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है, किधर जाना है। ये जो कन्फ्यूजिंग है, इसको सिंपल सिटी कितना कर सकते हैं आप अपने पेजेस के ऊपर, उसको किस तरीके से वायरल किया जा सकता है कि हर बंदा आके, या कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं मुख्तलिफ, और उनको आप साथ कोलैब करके उनको वो बताएं कि हाँ यार, यूथ एंड डायरेक्टर एंड यूथ एंड अफेयर्स मिलकर ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं, आपके लिए ये अच्छाइयाँ हैं, आप इस तरीके से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग मासेस, मतलब ये नहीं है ना कि सिर्फ पेशावर शहर के लोग, बल्कि हर वो टैलेंट जो वो दूर दराज गाँव में, देहात में पड़ा हुआ है, वहाँ पर भी आपकी ये वीडियो जानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो ये बड़ा ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ के लिए, किसी को बुलाने के लिए एक चीज़ होती है कि अवेयरनेस हम इस तरह करते हैं, मुख्तलिफ़ कर्टन रेजर्स हम लोग अपलोड करते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और हम अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग इवन व्हाट्सएप चैनल भी हमने अपना बनवाया हुआ है। तो उसमें हम लोग कर्टन रेजर देते हैं कि हमारा ये इवेंट आ रहा है, टैलेंट हंट शो आ रहा है, तो उसमें फिर पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर थॉरोली जजमेंट होती है। टू मेंशन, अभी हमने बड़ा सक्सेसफुली यूथ लेंस करवाया था, जिसमें जो है मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी मूवीज़ बनाई थी, डॉक्यूमेंट्रीज़ थी, और जो टॉप परफॉर्मर्स थे उनको प्राइजेज़ भी दिए, कैश प्राइजेस भी। जी, इसमें आलमोस्ट 2 लाख का प्राइस पूल हमने रखा हुआ था। जी। और इसमें मुझे बताइएगा ज़हीर भाई कि इसके साथ मेल के साथ साथ क्या फीमेल्स भी KPK की आगे हैं, उनमें भी बेतहाशा टैलेंट है, उनका कितना रुझान है इस तरफ? बिल्कुल, ये हमारे जो एम्पावरमेंट वाली जो एक डोमेन है उसमें आती है। हम वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बहुत काम करते हैं, जैसे कि मैंने बात की एहसास नौजवान प्रोग्राम की, उसमें भी हमने रेलिवेंट 10% कोटा वुमेन के लिए रखा हुआ है।
اور ساتھ ہی ساتھ ٹائم ٹو ٹائم ہائیجین ریلیٹڈ اویئرنیس، اس طرح کے مختلف جو کہ پریولنٹ ایشوز ہیں، بریسٹ کینسر ہو گیا، اس طرح کے ان پہ ہم ڈے ٹو ڈے بہت ضروری ہے. جی ہم ڈے ٹو ڈے یہ کرتے ہیں. اور اسپیشلی ٹرانسجینڈر کے حوالے سے بھی ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں ان کی رائٹ. اور ادھر تو الاٹ آف اب دیکھیں تو بہت ساری ایسی این جی اوز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں جو اگر اس پر آپ کے ساتھ کولیب کرتی ہیں، وہ اس طرح کی ایجوکیشن جو اگر نشے کے اوپر کام کر رہی ہیں، آئس کے حوالے سے مختلف قسم کی، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل، ہمارے آفس جو ہے یہ تو اوپن ڈور پالیسی پہ ہے، جیسا کہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ جو بھی اپنا اچھا پروپوزل لے کے آتا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم لوگ انشاءاللہ اپنی طرف سے پوری فیسیلیٹیشن دیتے ہیں. اس میں ہم لوگ یو این ڈی پی کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا ہے، یو این ایچ سی آر کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا ہے، اور اسی طرح کے جو پاکستان کی جو اسپیشلی بیسڈ ریجنل این جی اوز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ٹائم ٹو ٹائم کولیب کرتے ہیں. اور ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم یوتھ کو جو ہے نا سرو کریں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ کے میں کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں؟ ڈائریکٹر یوتھ اینڈ افیئرس کے اس ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ذرا پورا سروے ذرا کروائیں کہ آج ہم اپنے یوتھ کو بتائیں کہ آپ اب اگر زندگی میں کچھ چینج لانا چاہتے ہیں تو آگ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی، ایسی تبدیلی جو آپ کا کریئر بنا سکتی ہے، وہ چیز جو آپ کا اگر ٹیلنٹ ہے اس کو کس طریقے سے آپ پالش کیا جا سکتا ہے، تو دس از دا پلیس. آپ ادھر آنا ہے، یہ دروازہ آپ نے کھٹکھٹانا ہے اور پھر پوری دنیا نے آپ کو پہچاننا ہے. بالکل. اچھا ایک چیز میں اس میں ایڈ یہ کروں گا کہ ایک چیز ہوتی ہے بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم، اننیسیسری ڈیلیز، وہ ہمارے آفس میں نہیں. آپ سیدھا آگے ڈائریکٹر سے ملنا چاہیں بھی تو آپ سیدھا ڈائریکٹر صاحب سے مل سکتے ہیں. اور باقی چینل یہی ہے کہ ڈائریکٹر صاحب ہیں، ان کے اندر 2 ڈی ڈیز ہیں، اور جو کہ ایک ایڈمن اینڈ آپریشن دیکھ رہے ہیں، ایک فائنینس اینڈ پروکیورمنٹ دیکھ رہے ہیں، پھر ان کے انڈر سب ٹیمز ہیں اور ہم ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں. میڈیا لیڈ کر رہا ہے، ایک آپریشنز لیڈ کر رہا ہے، ایک پروکیورمنٹ لیڈ کر رہا ہے، پلاننگ لیڈ کر رہا ہے. اور مزید یہ کہ ہمارے صرف یہ آفس یہاں تک محدود نہیں ہے، ہمارا سب آفیسز ہیں 36 ڈسٹرکٹس میں. کے پی کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا ہر ضلع میں لوگوں کو وہاں پہ جا کے یعنی اپنی عرضی دے سکتا ہے، پروپوزل دے سکتا ہے، وہاں پہ کانٹیکٹ مل سکتا ہے اس کو. بالکل مل سکتا ہے. ایک ریلیونٹ آفیسر ہمارا ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر ہے اور اس کے ساتھ ریلیونٹ سٹاف ہے جو کہ یوتھ کے لیے ہی ہے. تو یوتھ کے لیے وہ اینی ٹائم دے کین وزٹ دیم. اور ہماری سروسز صرف یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹریٹ آف یوتھ افیئرس تک محدود ہے، ہم پورے کے پی کو دیکھ رہے ہیں. اور ان سب سے پیاری بات یہ ہے کہ ایک ویژنری لیڈر ہیں ان کے پاس، اور ان کی خود ٹیم بھی ماشاءاللہ ینگ ہے، تو بڑا دیکھنے کو اچھا سکون ملتا ہے کہ یار چلو اس کے پی کے میں بھی ایسی ینگ ٹیم کام کر رہی ہے، ایسی زبردست ٹیم کام کر رہی ہے، ویژنری ٹیم کام کر رہی ہے کہ جو اگر باہر کا کوئی ٹیلنٹ آتا ہے، کراچی لاہور کی اگر میں بات کرتا ہوں، تو ہم یہ ٹیلنٹ وہاں پہ بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں. ہم لوگ یہاں پہ بھی کچھ اس طریقے سے پرفارم، جیسے انہوں نے کہا ڈاکومنٹریز کمپٹیشن، اچھی چیز ہم لے کے وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. اگر کل کو کوئی نیشنلی جیسے کراچی آرٹس کونسل میں ہوتا ہے، الحمرہ میں ہوتا ہے، لمز میں، ڈفرینٹ ٹائپ آف یونیورسٹیز میں ایسے کمپٹیشنز ہوتے ہیں نا کہ آل اوور پاکستان میں، اسلام آباد میں اسپیشلی میں خود جاتا ہوتا تھا ایسے کمپٹیشنز کے لیے. تو ہم یہاں سے کوئی اچھی ٹیم بنا کے ہم جو ہماری کے پی کے کو پریزنٹ کریں، وہ جا کے اپنا پرفارم کر سکتی ہے وہاں پہ. اور وہ اسٹوری، وہ تھیم یقیناً آپ کے کے پی کے کلچر کو کلچر کو بتائے گی پوری دنیا کے آگے کہ یار ہم لوگ کسی سے کم نہیں ہیں. اور اگر ہمیں ایک اچھا پلیٹ فارم ملا تو ہم نے آخرکار اپنے فن کا مظاہرہ یہاں نہیں کرنا تو پھر کہاں کرنا ہے. اصل میں ایک تو ٹیلنٹ ملتا نہیں ہے نا ہمارے یہاں پر. مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں بہت جلد. بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. ہمارے جو یہاں پہ ہم پہلے تو ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک ٹیلنٹ ہنٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ہم پروونشلی ریپرزینٹ کریں. ہمارے کچھ ایوارڈز ایسے ہیں، یوتھ ایکسیلنس ایوارڈ اور اس طرح کے اس کے پریولنٹ اور بھی ایوارڈز ہیں جو کہ ایون ویکیپیڈیا سے بھی رجسٹرڈ ہیں. ہم دیکھتے ہیں کون لوگ کس ڈومین میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں یوتھ، ان کو ہم ایوارڈز دیتے ہیں، ان کو ہم اپریسیشن دیتے ہیں ایک اچھے پلیٹ فارم میں. اور ان دی ڈیز ٹو کم ہمارا یہ بھی ایک انیشیٹو ہے کہ ہم جو ہے نا انٹرا پروونشل جو کمپٹیشنز ہوتی ہیں، ٹیلنٹ ہنٹ پروگرامز ہوتے ہیں، ان میں بھی ہم کے پی کے کی یوتھ کو آگے لے کے جائیں. اور تھینک یو سو مچ. آئیں دیکھتے ہیں باقی لوگوں کا آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا کہنا ہے. جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر ذبیح اللہ جی. کیسے ہیں؟ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ
آپ ایز اے آفیسر یہاں پہ کتنے ٹائم سے ہیں؟ میں تقریباً 2019 سے یہاں پہ کام کر رہا ہوں. اچھا سر، مجھے بتائیں ذبیح اللہ بھائی کہ کیا کام ہے یہاں پر آپ کا، ایز اے آپ کی JDs کیا ہیں اور آپ کیا کیا ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں؟ بیسیکلی اس وقت میں ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر خیبر سرو کر رہا ہوں یہاں پہ. تو میں ڈسٹرکٹ خیبر کے نوجوانوں کے لیے ہم مختلف قسم کے پروگرامات لاتے ہیں. اس میں ڈیجیٹل سکلز وغیرہ ہوتے ہیں, اس میں انگیجمنٹ ہوتی ہے, اس میں جو ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے مختلف کلینلی لیس ڈرائیوز وغیرہ ہوتے ہیں, بلڈ ڈونیشن کیمپ وغیرہ جس میں ہم رضاکاروں کو اور یوتھ کو انگیج کرتے ہیں. امپلائمنٹ کے حوالے سے ہم مختلف قسم کے کورس وغیرہ یہاں پہ لانچ کر رہے ہیں اور ایجوکیٹ کر رہے ہیں ہم نے اپنی یوتھ کو کہ مطلب وہ سوسائٹی کے جتنے بھی اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز ہوں ان سے مطلب دور رہے اور پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. یہ بڑی زبردست چیزیں ہیں کہ ایز اے یوتھ آفیسر کے ہمارے جو ینگ بلڈ ہے وہ کس طریقے ان کی جو انرجی ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جائے, کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرے. اگر کسی چیزوں کو کسی یوتھ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے اور وہ اللہ نہ کرے کسی غلط ہاتھوں میں چلا جائے, کسی مطلب آپ نے دیکھا ہوگا آئس ایک ایسی بیماری ہے اس میں لوگ چلے جاتے ہیں, یا پھر چوری چکاری شارٹ کٹ. آج کل کی یوتھ کو شارٹ کٹ بہت پسند ہے, وہ چاہتے ہیں کہ میں راتوں رات صبح اٹھوں تو امیر ہوں, بنگلے گاڑیاں. اور بھائی زندگی ایسی نہیں ہے, پریکٹیکل لائف بہت مشکل ہے. تو ان کو کیسے ہم بتائیں گے کہ یار پریکٹیکل لائف میں ہر ایک چیز کمانی پڑتی ہے, اٹ ول ٹیک ٹائم, اور آپ کو ہر ایک چیز کے لیے ایک انتظار, صبر ہماری یوتھ میں کیسے آئے گا؟ اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں, اسی کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. ابھی جو ہے ڈسٹرکٹ میں ہم مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں نے آپ کو بتایا کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہے ہم اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آتے ہیں, اور بالکل یہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو آئس وغیرہ ہے یا جو دوسرے قسم کے جو نشے ہیں, مختلف قسم کے نئے نشے نکل آ رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے ہم اس کے لیے سیمینار اور اس کی گرومنگ ایونٹس کرتے ہیں, بڑا ضروری ہے. بالکل کر رہے ہیں, بالکل اسٹیج ڈرامے کر رہے ہیں اس کے حوالے سے, اور باقاعدہ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی پرفارمنگ آرٹ ہونا چاہیے, ایسا تھیٹر ہونا چاہیے, ایسی کلاسک ہونی چاہیے کہ لوگوں کو اب 1 گھنٹہ تقریر کریں گے نہیں سمجھ آئے گی, 5 منٹ کا ایکٹ ایسا ہوگا, امپیکٹفل ہوگا کہ بندہ سیکھ لے گا, وہ ساری زندگی کے لیے اس کو یاد رہے گا. بالکل اسی طرح ہے. ہم جو ہے رضاکاروں کو یہاں پہ انگیج کر رہے ہیں تاکہ مطلب ان میں ایک انرجی آئے, وہ مطلب پازیٹیولی سوچے اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان ایکٹیویٹی سے وہ خود کو دور رکھے. تو اس حوالے سے ہم مختلف ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. جیسا آپ کو پتہ ہے یہ وار ہٹ زون ہے, تو باڑہ میں اور لنڈی کوتل میں اور جمرود میں ہے. جمرود میں جو ہے ہم مختلف قسم کی اس طرح کی سرگرمیاں کر رہے ہیں. کوہاٹ بیلٹ میں بھی کر رہے ہیں. کوہاٹ کا ڈیفینیٹلی ڈائریکٹریٹ ہے, تو کوہاٹ میں ہمارا اپنا ڈسٹرکٹ آفیسر ہوتا ہے, وہ بھی اس طرح ایکٹیویٹی سر انجام دے رہا ہے. ڈسٹرکٹ آفیسرز ہوتے ہیں, ان کا تمام ڈسٹرکٹ کے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہوتا ہے, ان کے لیے کیسے یہ ٹیلنٹ ہنٹ کرتے ہیں, کیسے وہاں پہ ایکٹیویٹی پرفارم کی جاتی ہے, وہاں کے سوشل میڈیا کو کون کنٹرول کرتا ہے, اور یہ ہر ڈسٹرکٹ سے ٹیلنٹ کیسے نکالتے ہیں, اسکول کالجز سے نکالتے ہیں, کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ زیادہ تر ہمارا جو سافٹ ٹارگیٹ ہوتا ہے یا مطلب ہمارے بینیفیشریز ہوتے ہیں, ہم اس کو کالجز اور یونیورسٹیز اور اسکولوں سے نکالتے ہیں. ہمارا وہاں پہ پوائنٹ آف ایکسٹریکشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب چھٹیاں وغیرہ ہوتی ہے تو ہم سوشل میڈیا پہ ان کے ساتھ انٹریکشن کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے زیادہ تر یوتھ جو ہے 15 to 29 میں آتے ہیں, لیکن اس میں زیادہ تر کالجز یا یونیورسٹیز میں نہیں ہوتے. تو اس کے لیے پھر ہم سوشل میڈیا کے تھرو اور اپنے جو ہم نے سوشل میڈیا ہینڈلز بنائے ہوئے ہیں انسٹاگرام پہ, اسی طرح لنکڈ ان پہ, باقی جو ہے ان پہ ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں. ان کی ٹرانسپیرنٹ سلیکشن ہوتی ہے, اس کے بعد ہم ان کو انگیج کرتے ہیں مختلف. اچھا آپ مجھے بتائیں ذبیح بھائی, ماشاء اللہ آپ کا اتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر, کیا سمجھتے ہیں ہمارے خیبر پختونخوا کے جو یوتھ ہے سب سے بڑا چیلنجز کیا ہیں ان کے لیے, کیا چیلنج آ رہا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کے ساتھ اتنا برا کر رہے ہیں, یا کچھ ایسا نیگیٹیوٹی کہ ہمارے نوجوانوں کو غلط استعمال کیا جاتا ہے. اگر ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھوں, اس کو دیکھوں, تو ان کو کیوں ہم جہاں پر استعمال کرنا چاہیے وہاں پہ نہیں کرتے اور ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ کس قسم کی محرومی ہے, اس میں والدین بھی برابر کے شریک ہے, اساتذہ بھی برابر کے شریک ہے, ہماری جو جتنے سوسائٹی کے جتنے مطلب وائٹ کالر لوگ ہیں وہ بھی ان میں. تو میں ایز اے ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر خود کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں. اگر ہمارے جیسے لوگ ان کی مینٹورشپ کرے اور ان کی مطلب مسئلے حل کرے تو یہ انشاءاللہ بالکل پازیٹیو سمت میں جائیں گے. آج کل جو سب سے بڑا چیلنج جو ہے میں اس کو ان امپلائمنٹ کہوں گا. ہمیں ایسی اپرچونٹی جو ہے ڈھونڈنے ہوں گی. میں سمجھتا ہوں ذبیح اللہ بھائی, جابس بہت ہیں. اگر آپ ڈفرینٹ جاب گروپس دیکھیں گے نا تو جابس ابھی بھی بہت آتی ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نوجوان اس جاب کے قابل نہیں ہوتا, ہمارا نوجوان اس جاب کے لائق نہیں ہوتا. اس کی جو ایجوکیشن, اس نے MBA کیا ہوا ہے, MBBS کیا ہوا ہے, کچھ کیا ہوا ہے, لیکن جب وہ انٹرویو میں بیٹھتا ہے اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے اس نے اپنی جاب اگر صحیح طریقے سے, اگر آپ نے اپنی جاب کو
کرنا ہے. اگر آپ نے اپنی جو ایجوکیشن لی ہے اگر وہ آپ کی کمپلیٹ اور اس ایجوکیشن کو آپ نے اچھے طریقے سے کیا ہے, آپ کچھ لگے یا نہ لگے آپ ٹیچر لگ سکتے ہیں اچھی جگہ پر, آپ کچھ لگے یا نہ لگے آپ کو مارکیٹنگ سیلس کی جاب مل سکتی ہے, ایڈمن کی جاب مل سکتی ہے, آئی ٹی کی جاب مل سکتی ہے, ایچ آر کی جاب مل سکتی ہے, مینجمنٹ کی جاب مل سکتی ہے, پروڈکشن میں جاب مل سکتی ہے. دیر آر نمبر آف ادر ڈپارٹمنٹس جہاں پہ آپ فٹ ہو سکتے ہیں. ایز اے انجینئر آپ کام کر سکتے ہیں, ایز اے ڈاکٹر کام کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ آپ نے جو ایجوکیشن لی آپ نے اس ایجوکیشن کو صحیح سمجھا نہیں, آپ نے اس ایجوکیشن کو صحیح پرکھا نہیں ہے, آپ نے اس ایجوکیشن میں اس طریقے سے کام نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا. جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو آپ کو دنیا الگ لگتی ہے, کتابی دنیا الگ لگتی ہے. یہ بالکل ہم اسی پہ فوکس کر رہے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو فارمل ایجوکیشن ہے اس سے لوگ ہٹ رہے ہیں نا, تو ہم اسکل پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. کیونکہ آج کل پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ 4-5 سال تعلیم آپ نے مکمل کی, اس کے بعد آپ نوکری کے پیچھے بھاگتے ہیں. ابھی آپ کے پاس اسکل آ گیا, کلینری آرٹ آ گیا, اسکل آ گیا, فری لانسنگ آ گئی, یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ آ گئی, انٹرنیشنل ٹریڈنگ کر رہے ہیں سب کچھ. تو یہ ان چیزوں میں وہ انٹرسٹ لینا شروع کریں گے تو میرے خیال میں ان کو زیادہ دقت اور مشکلات پیش نہیں آئیں گی آگے. اور اسی پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. انشاءاللہ ڈسٹرکٹ خیبر کے حوالے سے میں خود بات کروں گا کہ میں نے کافی انیشیٹو لی ہیں, کافی لے رہا ہوں, اور آئے ہوئے وقت میں انشاءاللہ یہ لوگ جو ہے ملک کو کی خدمت کریں گے اور اچھے انشاءاللہ. ماشاءاللہ کتنے نوجوانوں کی زندگیاں بدلی ہوں گی, کتنے ایونٹس کیے ہوں گے, کیا سمجھتے ہیں کتنا فگر کتنا ہوگا آن ایوریج, اور کیا میسیج دیں گے جاتے جاتے تمام نوجوانوں کو جو بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس وقت؟ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً ضلع خیبر کے کافی نوجوان, ابھی میں اگر ہزاروں میں بتاؤں 15,000 یا 20 بتاؤں تو یہ کم ہے. تو اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور وقتاً جو ہے ہمارا ٹرسٹ بلڈ ہو رہا ہے. ہم جو ہے نوجوان ہمارے متعلق سمجھ رہے ہیں, تو مطلب آنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل پوٹینشیل ہے یہاں پہ, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم سمجھ رہے ہیں, ہم آگے بھی ایکٹیویٹیز کریں گے اور نوجوانوں کو انشاءاللہ آگے لائیں گے. جی جناب, میں نے جیسا آپ کو کہا تھا کہ آج ہم نے آپ کو مختلف ڈپارٹمنٹ میں یہاں پر ڈائریکٹر آف یوتھ اینڈ افیئرس میں مختلف لوگوں سے ملانا ہے اور ان کی سوچ بتانی ہے. تو الحمدللہ میں جس سے بھی ملا ہوں ماشاءاللہ کیا ان کا جذبہ ہے, کیا ان کی سوچ ہے, اور دیکھ کر لگتا ہے کہ یار ہاں اب یہ وہ ادارہ ہے کہ جہاں پر کام ہو رہا ہے اور یوتھ کے لیے اسپیشل کام ہو رہا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر فائنانس جناب عرفان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر بہت مشکور ہوں آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, سیٹ ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. سر مجھے بتائیں یہ جو ادارہ ہے ماشاءاللہ یوتھ اینڈ افیئر کا, دیر آر نمبر آف سر, ابھی اگر میں لاسٹ 2 اور 3 ایئر سے دیکھوں تو مختلف پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے اور کام بڑا اسپیڈی کام ہو رہا ہے. تو یہ سب سے اچھی بات یہ کہ یہ کام نظر بھی آ رہا ہے, ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ بھی آ رہا ہے, لوگوں کو بھی پتہ لگ رہا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے اس کام سے, اس کے پروجیکٹ سے مستفید ہوں. تو سر بتائیں کہ کیسے یہ پروسیس ہوتا ہے, کس طریقے سے یہ بجٹ ہوتے ہیں, اگر کسی کا کوئی آئیڈیا ہے اس کو کیسے اپروول ملتی ہے, کیا کرنا چاہیے ایک بندے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ ڈائریکٹریٹ آف یوتھ افیئر جو ہے تو یہ باقاعدہ طور پر 2016 میں خیبر پختونخوا یوتھ پالیسی کے نیچے بنا ہے, اور پھر 2019 سے یہ آپریشنل ہوا ہے. تو پچھلے سال جو ہے تو احساس نوجوان روزگار اسکیم جو ہماری ہے, جو نوجوانوں کے لیے بڑی ہٹ گئی سر. بالکل ایگزیکٹلی کے پی کا فلیگ شپ وہ پروجیکٹ ہے, 4 نمبر پر ہے, اور اس سے ہمارے نوجوانوں کو جو ہے تو روزگار کے مواقع ملے ہیں. ان کو مختلف قسم مطلب وداؤٹ اینی انٹرسٹ ان کو جو ہے تو قرضے دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے نوجوان ہیں ایک راستی کے پی 36 ڈسٹرکس میں, تو اس میں آلموسٹ مرج ایریا میں ہمارے 3 جوان مراکز جو ہے تو وہ انڈر کنسٹرکشن ہے, اور سیٹل سائٹ پہ جو ہے تو 5 جوان مراکز کا جو اسکیم ہے وہ اس سال اپروو ہو گیا. تو ہوپ فلی ہمارے نوجوان جتنے بھی ہیں تو ان کو انگیج رکھنے کے لیے, آپ کو پتہ ہوگا آج کل اے آئی کا زمانہ ہے, اس کے لحاظ سے انٹرپرینرشپ جو ہے یا جتنے بھی مطلب جتنے انگیجمنٹ کی ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو ان میں ان کو ہم نے انوالو کرنے کے ان کے لیول آف انٹرسٹ کی بات ہوئی, ان کے لیے اس طرح کے ایونٹس ارینج کرنا تاکہ وہ جتنے بھی آج کل کی نشہ آور چیزیں ہیں, آپ کو پتہ ہے آئس وغیرہ جتنا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے, تو ہم ایسے پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالو کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان چیزوں سے ہٹ کر اپنے کگنیٹیو ایبیلٹیز کو, انٹرپرسنل سکلز کو, اس کو وہ ڈیولپ کرے. کیونکہ جتنے بھی نوجوان ہیں آج کل ڈگری تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے, لیکن ہمارے ہاں سکلز کی بہت زیادہ سخت کمی ہے. تو جتنے بھی ہم ان کے سکلز کو پالش کریں تاکہ وہ آگے جائیں اور ان کی مطلب جس فیلڈ سے بھی اس کا تعلق ہو ان کو
टेक्निकल कुछ आता हो और वो अपने फील्ड को उसमें आगे जाएं। और ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है ना कि एक यूथ है, एक टैलेंटेड लड़का है, उसके पास आइडिया है, वो फ्रेश है। अब अच्छी अच्छी कंपनी हो, वो फ्रेश बंदा किधर लेती है? पहले कहते हैं इंटर्नशिप करो, ये करो, वो करो, सिखाते हैं 6-6 महीने इंटर्नशिप के बाद फिर नौकरी की में उसकी 25,000 30,000 सैलरी लगाते हैं। लेकिन यहाँ इतनी खूबसूरत चीज़ है कि आप को बाकायदा तौर पे सिखाया भी जाता है, कमाने का तरीका भी बताया जाता है, एंटरप्रेन्योर भी बनाया जाता है, और आपसे किसी चीज़ की डिमांड भी नहीं होती। और ये बहुत खूबसूरत चीज़ है ना, अपना एडमिशन करना है ना कुछ करना, बल्कि ये सब गवर्नमेंट के उसमें, और यानी जो आपके टैक्स के पैसे हैं वो हकीकी मानों में आप पर लग रहे हैं। तो इसको देख के भी मुझे बड़ा एक फ़ख्र महसूस होता है कि यार इतना अच्छा इदारा जो काम कर रहा है, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हमारी आवाज़ हर घर गली गली कूचे कूचे लोगों को पहुँचे, उनको पता लगे कि यार देयर इज़ समथिंग हैपन in there and there is a people who are working for that। लेकिन हम लोगों को क्या है कि भाई ये नहीं हो रहा, भाई वो नहीं हो रहा, ये मसला है, वो मसला है। जहाँ पर सोशल इश्यूज़ हाईलाइट करने की बात होती है वो भी हम लोग करेंगे, लेकिन जहाँ पर एक अच्छा काम हो रहा है तो उसे बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए आखिरकार कौन कौन से मसले मसाइल हैं जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं। लेकिन वहाँ पर एक उम्मीद की किरण है, वहाँ पर एक ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि जहाँ पर हम लोग यूथ के लिए बहुत कुछ सोचा जा रहा है। तो हमारी यूथ को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बस आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा है कि हमारे क्योंकि अभी केपी गवर्नमेंट का मोस्टली ज़्यादातर फोकस जितना भी है वो मर्ज एरिया पे है, क्योंकि सेटल साइड पे फिर भी थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा है, लेकिन मर्ज एरिया को हमारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो हमने ज़्यादातर फोकस मर्ज साइड पे किया है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकता हूँ कि लोअर साउथ वज़ीरिस्तान जैसे डिस्ट्रिक्ट में, अपर साउथ वज़ीरिस्तान जैसे डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे हमारी जो जवान मराकज़ है जिसमें इंक्यूबेशन सेंटर होता है, करियर काउंसलिंग होता है, उसमें इसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब है, उसमें फुल फ्लज जो है तो हॉल होता है इवेंट्स के लिए। ये वहीं से हम स्टार्ट ले रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारे मर्ज के लोग जो है उनको में डेवलपमेंट नहीं आएगी, शऊर उनमें नहीं आएगा, तो आगे बढ़ने का मौका जो है तो बहुत मुश्किल से उनको मिल रहा है। तो इस पे भी अच्छा, इसके अलावा जो है तो इसी साल पे खैबर पख्तूनख्वा यूथ पॉलिसी जो है तो हमारी 2016 में बनी थी, लेकिन जो मौजूदा डायरेक्टर साहब है उसने इस पर काफ़ी फोकस किया, और अभी 2026 जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी अपडेट हो रही है। और उसमें यही है कि जो कमी बेशिया जो 2016 वाली यूथ पॉलिसी में थी तो उसमें इनको कवर किया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल डोनर्स वगैरह से भी हमारी 2-3 इंटरनेशनल डोनर से बात हुई है कि अगर हमें वहाँ से ग्रांट मिल जाए तो हम अपनी बसात के मुताबिक गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से हट कर भी नौजवानों के लिए लेटेस्ट जितनी भी रिसर्च वर्क है या टेक्नोलॉजीज़ है या जो भी मतलब अवेयरनेस उसके मुताबिक चीज़ें होती हैं वो अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इतनी खूबसूरत बातें की हैं। जाते जाते बस यही बता दीजिएगा कि जो बजट का साइन है वो तो आप ही करते हैं तो कौन सा बजट, कितना बजट होना चाहिए कि जो अप्रूव हो जाए, कैसी उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि वो राज भी आज हमारे नौजवानों को पता होना चाहिए? अच्छा, इस तरह है कि यहाँ पे किसी भी इवेंट का अगर आप प्रपोज़ल ले आते हैं तो उस अगर वो आप इंडिविजुअली मतलब करते हैं तो उसका अलग प्रोसीजर है। अगर एज अ ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड विद एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो मतलब कि आप यूथ के बेनिफिट के लिए काम करते हो और नॉन प्रॉफिटेबल आपका इदारा हो तो उसका अलग प्रोसीजर है। तो उसमें ये है कि सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि यार ये इंडिविजुअल जो बंदा है ये 18 to 29 ईयर एज में आता है कि नहीं, एज ब्रैकेट। दूसरी बात ये कि वो कोई भी ऐसा इवेंट ना हो जो हमारे मुल्क की सलामती या कोई मतलब उसमें गैर वो चीज़ें हो ज़रूर होती है। और पॉलिसी की बात है जी। और जो बतौर ऑर्गेनाइजेशन आप आते हैं तो वो भी हम यही देखते हैं कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन ने साबिका फाटा में या केपी में या सेटल साइड पे उन्होंने कौन कौन से इवेंट्स किए हैं, बाकायदा हम उनका प्रोफाइल जो है वो चेक होता है। और यहाँ पे हमारे यहाँ एक स्क्रूटनी कमेटी है, उस कमेटी में डायरेक्टर साहब उसके चेयरमैन है, डीडी साहिबान हैं 2, और वो उस प्रपोज़ल को देख लेते हैं, फिर हम उस बंदे को बुला लेते हैं, उसे बाकायदा प्रेजेंटेशन लेते हैं। क्या बात। तो उसके बाद जो है तो फाइनल ग्रांट वगैरह जी वो अप्रूव हो जाए। प्रोसीजर का टाइम कितना लगता है इन सब चीज़ों जी? ये जो हमारे स्पॉन्सर्स हम देते हैं, स्पॉन्सरशिप जिसको कहते हैं, तो वो मंथ में 2 दफ़ा उसकी मीटिंग होती है।
اچھا تو مطلب مطلب اگر آپ یکم نہیں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ پھر ایک بندہ چکر مارتا رہے اور تاریخ پہ تاریخ اس کو ملتی رہے. نہ وہ نہیں ہے جی. دیکھیں اس کو ریگریٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو ریکوائرڈ یا اسٹینڈرڈ ایس او پیز ہوتی ہے اس کو وہ فالو نہیں کرتا. اگر میں سمپل بولوں کہ وہ جو بندہ ہے اس کی اپنی کیپیبلٹی کتنی ہوتی ہے, اس کی اپنی پہچان کتنی ہے, اس کی کریٹیبلٹی کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایسے ہی ایگزیکٹلی ایسے ہے, کیونکہ موسٹلی اگر آپ دیکھا جائے تو 18 سے 29 سال کے لوگ وہی ہوتے ہیں جو بی ایس یا ایم ایس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یونیورسٹی میں ہم اس لیے ان کو اسپانسر کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک ہی چھت کے نیچے مختلف ڈپارٹمنٹ کے اور ایک امبریلا بن جاتی ہے نا, تو ایک مطلب سرکار کے پیسے لگ جاتے ہیں ایک جگہ پہ, لیکن بہت سے لوگ اس سے مستفید ہو جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, ماشاءاللہ بڑی خوبصورت باتیں اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ آخر کار اگر توانے آگے ودنا ہے تو توانے خواہ مخواہ ایک اپنے پرپوزل کس طریقے نال ڈیزائن کرنا ہے, سب چیزوں کس طریقے نال لے کے چلنا ہے. بس اج دا پروگرام منوں بڑا زبردست لگیا, بڑا انفارمیٹیو لگا, تو امید کر رہا ہوں میرے تمام دیکھنے والے میرے نوجوانان, میری بھیناں, میرے پرا جتھے بھی یہ پروگرام اج دیکھا گیا تو اس بے حد بہت کچھ سیکھو سی, تانوں پتہ ہو سی کہ ہوں اگر میرے کوئی ٹیلنٹ ہے میں کس طریقے نال اپنا ٹیلنٹ اگے دنیا وال لیا سکنا وا, اپنا پرپوزل اپنا آئیڈیا کس طریقے نال پریزنٹ کر سکنے ہیں. دیکھو ساڈے کول نشترا ہال بھی ہے, ساڈے کول مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں یار, ساڈے کول بہت ساری چیزیں ہیں, ریسورسز ہیں, لیکن انہوں یوٹیلائز کرنے والے اچھے مائنڈ سیٹ والے لوگ نہیں گے. ساڈے کریم لوگ کیا کرتے ہیں, کچھ ہوئے کہتے ہیں میں باہر جانا. اگر تواڈے کول جڑا بہت ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ نو اچھے طریقے نال تسی لوگ پریزنٹ کر سکتے ہو, تو اپنے ٹیلنٹ نو پریزنٹ کرنا چاہیے. تے میں نے بہت کچھ سیکھا بڑے لوگوں کولوں کہ یار اگر توانے زندگی دے وچکار اگے ودنا ہے تے دیر آر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس جو حقیقی معنیاں دے وچکار لوگاں واسطے کم کرتے پین. دوسرا سب سے امپورٹنٹ گل یہ کہ آخرکار توانے آپ ہی دیکھنا ہے نا, توانے آپ ہی دیکھنا ہے کہ کتنے کمی ہے, میرے وچکار کدھر کمی ہے, میرے اپنے ٹیلنٹ دے وچکار کتنے کمی ہے, اپنے کرافٹ توانے آپ ہی آپ نو ٹھیک کرنا ہے. دعا ایک بڑے سمپل چیز ہے, ٹیلنٹ ہے بھائی اج کل موبائل فون تواڈے ہاتھ وچ ڈیجیٹل چیز تواڈے کول آ گئی ہے, توانے اپنا ٹیلنٹ نو دنیا نو کرنا, اپنی ویڈیوز بناؤ, جڑے تواڈے فیورٹ ایکٹرز ہیں انہاں دے مونولوگ کوئی اچھے سینس کاپی کرو انہاں کاپی نہ کرو, اپنے سٹائل دے وچکار اپنی وائس کوالٹی دے وچکار. یہ نہ ہو کہ اسی وائس لے کے تے اسی خالی ایکسپریشن دیو نا, تسی لوگ سیکھو. بس سنگنگ ہے تے اسی چ اپنی مہارت کس طرح کر سکو, پینٹنگ کن کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا, رائٹنگ کس طریقے نال ہیلپ کر سکتے ہو, ایز اے ڈائریکشن کس طریقے نال تسی لوگ دے سکتے ہو, بٹ ایز اے انٹرپرینیورشپ تسی کیا کر سکتے ہو. دیر آر نمبر آف ادر تھنگس کہ آپ اس کم کر سکتے ہو, دیر ادر ڈپارٹمنٹس ان کر تسی بے تحاشا کم کر سکتے ہو. امید کر رہا ہوں اج دا پروگرام تانوں بہت اچھا لگو. اسی تواڈی فیڈ بیک میرے سے بے حد ضروری ہے. اگر تسی لوگ چاہتے ہو کہ میں کوئی کسی ٹاپک تے گل کراں تو اسی واٹس ایپ دے نمبر دے اوتے تسی لوگ منوں ٹاپک سجیسٹ کرو, تو انشاءاللہ اس ٹاپک تے یقیناً میں گل کر ساں. تے اگلے پروگرام تک اپنے میزبان نعمان روف نو اجازت دیو. تواڈا اگر ٹیلنٹ ہے تو دنیا دی کوئی طاقت تانوں نہیں روک سکتی. انشاءاللہ تواڈا ٹیلنٹ پوری دنیا دیکھ سی. اللہ حافظ.